दामत बरकातहू खलीफा हजरत अब्दुल मौलाना शेख मोहम्मद यूनुस साहब जौनपुरी नवरुल्लाह मर्तबा से निहायत अदब से गुजारिश है कि तशरीफ लाए और अपने मवाद हसना से हम तमाम सामईन को मुजल्ला फरमाएं। हजरत मौलाना के खिताब के बाद इंशाअल्लाह असर कालमी साहब दोबारा सुनेंगे हम सब सभी हजरात अपनी अपनी जगह पर तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जलसा तकरीर बयान ये सब मुस्तहब व वजायत और फजर की नमाज पढ़ना 2 बजे का ये सवाब यही बात कही थी खत्म हो जाना चाहिए ताकि लोग नमाज जमात से पढ़ें, लेकिन चूँकि आगे की फरमाइशें होती हैं तो हमारी अपनी चाहतें या फरमाइशें अगर अल्लाह और उसके रसूल को नाराज़ करने वाली हैं तो ये बताओ कि हमारा दीन का मसला कैसे हो। इसलिए अपनी चाहत इस सबसे अल्लाह और उसके रसूल का इसको रखना चाहिए। शौक है सुनने का बहुत अच्छा तो के बाद जैसे शुरू शाखा फिर से शौक पूरा हो जाएगा। अच्छा जहन में ये है कि मगरिब बात करेंगे तो आएंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने यही जो तमाम देखते हैं सारे प्रोग्राम मगरिब बात होते हैं का मजा इज्तिमा में पूरे 3-3.5% की और उस 3-3.5% की आबादी में तो ऐसा नहीं है। जब आप ये मालूम हो जाएगा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो आदमी खुद अपने आप को पालन करके आ जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उठने से बच जाएगा। अभी हमारे असद भाई शेर सुना है कि जो तहज्जुद पढ़ते हैं उनके चेहरे चमकते हैं। तो आप ये बताओ 2 बजे उठ के यहाँ से जाता है हम कैसे तहज्जुद करेंगे? फजर की नमाज भी कैसे पढ़ते हैं? बिस्तर पर आप लेटोगे नींद हो चुकी है तो सोचे आप 1 घंटा लगाएंगे। इसलिए कोशिश ये करो कि एक ऐसा मगरिब बात और इशा काफ़ी से करो तो वक्त के अंदर इंशाअल्लाह सारा निजाम खत्म हो जाए। फिर दूसरी बात ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि बात करने वाला या नाक पढ़ने वाला ये भी हमारे यहाँ ऐसे इंसानी हैं, ये भी थकते हैं, इनको भी नींद आती है। और जब ये थके हारे और नींद से सोते में आ करके बयान करेंगे तो आप बताओ आधा दिन आप तो वैसे ही उनका हाजिर नहीं तो वो क्या बात करेंगे और क्या वो समझाना कुछ चाह रहे होंगे और ज़बान से कुछ नहीं सुन रहा होगा। फिर तीसरी बात आप हजरात को एक रात जागना है और हम लोगों को हर दिन जागना है। ये हजरात अच्छे हुए माशाल्लाह। मैं तो नाकारा सा आदमी हूँ, हजरात के पास बहुत काम और रोज़ाना इनके प्रोग्राम हैं, रोज़ाना इनके सफ़र हैं। कम से कम हमें इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो कुछ करते हैं आप ही की वजह से मजबूर हो गए, क्योंकि आप में से भी एक पर्ची भेजेगा कि अशफाक भाई को एक बार और असद भाई को एक बार और भी आप में से इसके पास आ जाए। जाहिर बात है कि मजबूर क्योंकि आप यहाँ के वहाँ
یہ مددگار اس لیے ہمارا نظام آپ دنیا میں دیکھو جتنی پڑھی لکھی اور ترقی یافتہ قومیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کے یہاں پروگرام نہیں ہوتے ان کے یہاں بہت بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں بہت بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں سوائے ہمارے اور آپ کے اور کسی کے یہاں عشاء کے بعد کا پروگرام نہیں ہے آپ امریکہ چلے جائیں آپ انگلینڈ چلے جائیں آپ کینیڈا چلے جائیں آپ اور دنیا کے جاپان چلے جائیے آپ چائنا چلے جائیے دنیا کے کسی ملک میں کسی قوم کا پروگرام عشاء کے بعد نہیں ملے گا جو چھوٹے پروگرام ہوتے ہیں وہ سب صبح کے اوقات میں ہوتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ شام کو 5 بجے جو قوم سکھانے آئی تھی دنیا میں ایک ایسی آئیڈیل زندگی دینے آئی تھی وہی قوم اپنی راہ ہم کو رہبر بنا کر بھیجا گیا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ہم نے اس دھرتی پر تم کو اپنا نائب اپنا خلیفہ بنایا ہے ہمارے ذمہ قیادت تھی ہم قائد تھے ہم رہبر تھے لیکن ہم رہبری کرتے کرتے رہزنی کرنے ہیں اور سارا نظام بدل کر کے اور بگاڑ کر کے رکھتے ہیں اس لیے میرے بھائیوں دوستوں کو اپنی اہمیت کو پہچاننے کی ضرورت ہے ہم کون ہیں ہماری ذمہ داری کیا ہے اگر ہم اپنے کو پہچان کر اور اپنی ذمہ داری کو ادا کریں گے تو پھر انشاءاللہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا کام کرنا آسان ہوگا اور آپ خود جانتے ہیں جب سونے اور جاگنے کا نظام انسانی زندگی میں فطری نظام سے ہٹ جاتا ہے تو لازمی اس کا اثر صحت پر پڑتا ہے صحت خراب ہو جاتی ہے اس لیے ان ساری چیزوں کو آپ کو سمجھنا ہے آپ سمجھ لیں گے تو یہ تو سارا نظام خود بخود اس ترتیب پر آئے گا ہو سکتا ہے میری بات آپ کو بری لگ رہی ہے ناگوار لگ رہی ہے کہ مجھے ساتھ میں بیٹھتے بیٹھتے ہم سب کو ڈانٹنا شروع کرتے ہیں میں ڈانٹ نہیں رہا ہوں میں آپ کی محبت میں یہ بات کرتا ہوں اس کے لیے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرما دے اور اپنی نمازوں کی حفاظت کو فرما دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر او كما قال عليه الصلاه والسلام میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس پوری انسانیت کے لیے قائد رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے قائد ساری انسانیت کے رہبر ساری انسانیت کے رہنما آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی اور آپ کی قیادت میں آپ کی رہبری میں آپ کی رہنمائی میں جو جماعت تیار ہوئی وہ جماعت اصحاب کہلاتی ہے آپ کی صحابہ کی جماعت اور صحابہ کے اندر 4 صفات ہیں صحابہ کے اندر 4 صفات ہیں اس کو قرآن میں بیان ہے اور اللہ تعالیٰ انہی 4 صفات کو ہمارے اور آپ کے اندر دیکھنا چاہیے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے ہیں وہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے صحابہ کرام کے اندر 4 صفات پیدا ہوئی ہیں۔ اس میں پہلی صفت اشداء علی الکفار، کہ سب سے پہلی صفت یہ صحابہ سارے کے سارے بہادر تھے۔ صحابہ سارے کے سارے بہادر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو بہادر دیکھنا چاہتا ہے۔ بزدلی اللہ کو پسند ہے۔ بہادر بن کر جینا اور بہادر بن کر رہنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ صحابہ سارے کے سارے بہادر اور اتنے بہادر تھے، اللہ اکبر۔ ایک موقع آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے پوچھا کہ باطل سے مقابلے کے لیے جانا ہے اور جو قافلہ آ رہا ہے اس کی تعداد 60,000 ہے، تم لوگوں کو کیا رہا ہے کتنے آدمی چلے گئے؟ 60,000 کے مقابلے میں کتنے آدمی چلے گئے؟ تو خالد بن ولید کھڑے ہوئے کہنے لگے میں اکیلا کافی، میں اکیلا کافی، اکیلے 60,000 کے مقابلے میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کلمہ پڑھنے والا زندہ ہے، اللہ کو ماننے والا، رسول کی رسالت کا اقرار کرنے والا زندہ ہے، اور جو اللہ اس کے رسول کا اقرار نہ کرے وہ مردہ ہے۔ یہ آنے والے سب مردہ ہیں، میں زندہ ہوں۔ یہ 60,000 کیا 60 لاکھ کو میں اکیلا ہوں، میں اکیلا کرتا ہوں۔ صحابہ سارے کے سارے بہادر تھے اور یہ بہادری ہر جگہ دکھانی پڑے گی، نفس کے خلاف، شیطان کے خلاف، سماج کے خلاف، معاشرے کے خلاف، سب جگہ بہادر تھے۔ صحابہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ ایک صحابی بادشاہ کے دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھایا، کھانا کھاتے وقت ہاتھ سے گر گیا تو وہ بغل میں کوئی میرا جیسا بیٹھا تھا، اس نے کوہنی ماری، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ یہ بادشاہ کا دسترخوان ہے، یہاں زمین کا پڑا اٹھا کر نہیں کھایا جاتا۔ ان صحابی نے یوں گھور کر دیکھا اور کہنے لگے اَأَتْرُكُ سُنَّةَ خَلِيلِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِهَؤُلَاءِ الْأُمَرَاءِ، میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دو۔ میرے نبی نے بتایا ہے اگر کھانے کا لقمہ گر جائے اس کو اٹھاؤ، وہ صاف کر کے کھانے کے لائق ہو تو اسے کھا لو، اور اگر صاف کر کے کھانے کے لائق نہ ہو تو اس کو ایسی جگہ رکھ دو کہ کوئی جانور یا پرندہ اس کو کھا لے، کیونکہ یہ اللہ کا رزق ہے، اور اس کی اگر تم بے حرمتی کرو گے اللہ تم سے تمہارا رزق چھین لے گا، رزق کی قدر کرو گے اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا۔ تو بادشاہ کے دسترخوان پر اپنے آقا کی سنت پر عمل کرنا یہ ان کی بہادری تھی۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ہمارے اندر بہادری پیدا کر دے اور ہم کو بہادر بنا، جیسے صحابہ کو اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نے بہادر بنا۔ کتنے بہادر بنے؟ 3,000 کی جماعت، سامنے سے قافلہ آیا 3 لاکھ کا، اور اس 3 لاکھ کے قافلے نے چاروں طرف سے گھیر لیا، اور یہ بیچ میں 3,000، سب کو موت نظر آنے لگے کہ جی اب تو کام ختم ہے، لیکن بہادر تھے۔ تو جو ذمہ دار تھا وہ آگے بڑھا، اس نے کہا ہرگز نہیں، آگے بڑھے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر زور سے 3 مرتبہ کہا یا رب محمد
انصر امت محمد یا رب محمد، انصر امت محمد یا رب محمد، انصر امت محمد۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مدد فرما دیجیے۔ تیسرا مرتبہ یہ جملہ نکلا، آسمان کے دروازے کھلے اور گھوڑ سوار زمین پر اتر آئے، اور وہ 3000 کو 3 لاکھ کے مقابلے میں اللہ نے کامیاب کر کے دکھایا۔ میں اپنے گاؤں گئے، اپنی زمین دیکھنے گئے تو وہ ساری موسر منجر تھی، ایک لوٹا لیا، ایک مسلح لیا، اپنی زمین پر پہنچ گئے، وہاں جا کر وضو کیا اور اسی زمین پر 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ تو زمین کو اپجاؤ بنانے پر قادر ہے، جیسے تو سب جگہ اناج پیدا کر سکتا ہے یہاں بھی پیدا کر سکتا ہے، اے اللہ یہ زمین تیرے قبضے قدرت میں، تیرے اختیار میں، تو اسے بھی اپجاؤ بنا دے۔ خوب دعا کی، پھر ایک بٹائی والے کو بلایا، اس سے کہا اس میں ہل چلاؤ اور اس میں دانہ ڈالو، اب دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ اس نے ہل چلایا اور پانی دیا اور دانہ ڈالا، اگلے سال جب فصل آئی تو سب بھائیوں سے دگنی فصل ہے، سب بھائیوں سے دگنی فصل ہے۔ ہاں اللہ کے لیے چھوڑ دو گے، اللہ تمہارے گمان سے زیادہ تمہیں دے گے۔ شیطان یہ ڈر پیدا کرتا ہے اگر تم نے چھوڑا تو مارا جائے، اگر تم نے چھوڑا تو مارا جائے، اور اللہ یہ کہتا ہے تم چھوڑ دو گے تمہارے گمان سے زیادہ دے گے۔ صحابہ رحم دل تھے، رحم دل بنو، ہر ایک کے لیے، اپنی بیوی کے لیے رحم دل بنو، اپنے بچوں کے لیے رحم دل بنو، اپنے پڑوسی کے لیے رحم دل بنو، اپنے بھائیوں کے لیے رحم دل بنو، اپنے رشتہ داروں کے لیے رحم دل بنو۔ اور رحم دل بننے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی غلطی کو معاف کر دو، ان کی غلطی کو معاف کر دو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے شاہانہ دور میں ہیں، وہ دور ہے جس دور میں حضرت حسین روزانہ نیا لباس پہنا کرتے تھے، روز نئی سواری پر نکلا کرتے تھے۔ اس دور میں خدمت کے لیے خادمائیں ہیں، خدام ہیں، غلام ہیں، باندیاں ہیں، سردی کا زمانہ ہے، بہت سردی ہو رہی، وضو کرنے کے لیے گرم پانی لانے کو کہا، خادمہ گرم پانی لے کر آئی، لا کر پیش کیا، ہاتھ سے برتن چھوٹ گئے اور وہ پانی حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر گر پڑا، تیز گرم پانی تھا، جل گئے۔ مالک تھے، وہ نوکرانی تھی، خادمہ تھی، اس کی غلطی پر غصہ آیا تو چہرہ لال ہو گئے اور گھور کر اسے دیکھا، جیسے ہی اس کو غصے سے گھور کر دیکھا وہ پیچھے ہٹی اور پیچھے ہٹ کر اس نے کہا والکاظمین الغیظ، والکاظمین الغیظ۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ اپنے غصے کو برداشت کر لیا کرتے ہیں۔ بس یہ ایک جملہ کہا، حضرت حسین سے آنکھیں نیچی ہو گئی اور چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے پھر فوراً دوسرا جملہ کہا والعافین عن الناس، والعافین عن الناس۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں وہ غلطی کرنے والوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ فرمانے لگے جاؤ معاف کیا۔ اس نے پھر فوراً تیسرا جملہ کہا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے وہ احسان کا معاملہ کیا کرتے ہیں کیونکہ اللہ کو احسان بہت پسند ہے۔ اتنا جملہ کہا، حضرت حسین نے فرمایا جاؤ آزاد کیا، اپنی مرضی سے زندگی گزارا۔ ہاں اللہ مجھے تمہیں بھی ایسے ہی دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم غلطی کرنے والوں کو معاف کرنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ احسان کرنے والے ہیں۔ کتنے رحم دل تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، حضرت عائشہ لیٹی ہوئی، فرمایا عائشہ تم نے کھانا نہیں بنایا؟ یا رسول اللہ میرے تو آج سر میں درد ہو رہا ہے، میری ہمت بھی نہیں ہوئی کھانا بنانے کی۔ فرمایا اچھا عائشہ ایسا کرو تم سالن بناؤ، میں آٹا گوندھ دیتا ہوں، میں آٹا گوندھ دیتا ہوں۔ عائشہ تم کھانا بناؤ، جھاڑو میں دیے دیتا ہوں، گھر کی صفائی میں کیے دیتا ہوں۔ دونوں عالم کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں،
کیا مقام ہے. اور گھر کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول گھر کے اندر کیسے رہتے تھے؟ فرمایا کانا بسامن زحاقا، گھر کے اندر ہنستے مسکراتے رہا کرتے تھے. فرمایا باہر کیسے رہتے تھے؟ دائم الفکر متواصل الاحزان، مستقل فکر مند رہتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ کسی غم میں اور تکلیف میں مبتلا ہیں اور اس غم میں ڈوبے ہوئے ہیں. ایسا گھر کے باہر حال تھا. اور گھر میں آتے تھے تو ہنستے تھے، ہنساتے تھے، کھلتے تھے، مسکراتے تھے. اس طرح گھر کے اندر رہا کرتے تھے. ہمارا کیا ہے؟ بالکل الٹی زندگی. گھر کے باہر مولانا آدم مصطفیٰ سے زیادہ خوش اخلاق اور خوش مزاج تو کوئی ہے ہی. 1.5 گھنٹے بیان کرے تو مسکرا کر بیان کر دیتے. اتنے اچھے اخلاق والا کوئی آدمی ہے ہی نہیں. اور گھر کے اندر گھر والے کہتے ہیں الامان الحفیظ، الامان الحفیظ. کب ابا گھر سے باہر جائیں گے؟ میرے بھائیوں دوستوں عزیزوں بزرگوں، صحابہ کی شان میں قرآن نے بتایا رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں، بڑے ایک دوسرے کے وقت پر کام آنے والے ہیں. ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کر دینا یہ اپنی سعادت سمجھتے ہیں. تو میں اور تم ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کر دینا اپنی سعادت سمجھنے والے ہیں. ایک دوسرے کو معاف کر دینا اپنی سعادت سمجھنے والے ہیں. اللہ مجھے تمہیں ایسا دیکھنا چاہتا ہے. رحماء بینہم. تیسری بات، تیسری صفت، تراہم رکعا سجدا. ان کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ کا کوئی حکم آتا ہے تو اس کے سامنے جھک جاتا ہے. کوئی حکم آئے مرضی کے مطابق ہو، مرضی کے خلاف ہو، یہ اللہ کے حکم کے آگے جھک جاتا ہے. اور جب ان پر حالات آتے ہیں، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ سجدے میں ناک رگڑ رگڑ کر اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ سے اپنے مسائل حل کراتے ہیں. دنیا کے لوگوں کے سامنے یہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، یہ اپنا درد اپنے اللہ کو سناتے ہیں، اپنا غم اپنے اللہ کو سناتے ہیں. یہ ان کی شان ہے. میرے بھائیو دوستو عزیزو بزرگوں، اللہ مجھے تمہیں بھی ایسے دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے سامنے رب کا جب کوئی حکم آ جائے میں اس کے سامنے سر جھکانے والا بن جاؤں. میں اس کے سامنے سر جھکانے والا بن جاؤں. اور جب میرے اوپر کوئی حال آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، میں سجدے میں ناک رگڑ کر اللہ سے اس مسئلے کو حل کرانے والا بن جاؤں. اللہ یہ صفت، یہ شان میرے تمہارے اندر دیکھنا چاہتا ہے. اور ہم اگر ایسے بن گئے تو پھر آگے چوتھی بات فرمائی کہ یہ چوتھا کام کر لو، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ پھر اللہ کے رزق کو اللہ کو راضی کرتے ہوئے تلاش کرو. یہ چوتھا کام صحابہ نے اللہ کے رزق کو اللہ کو راضی کرتے ہوئے تلاش کیا. کیا مطلب؟ حرام کے راستوں سے رزق کو مت حاصل کرو، حرام کے راستوں سے رزق مت حاصل کرو، حلال کے راستوں سے رزق حاصل کرو. محنت کرو، دوڑو بھاگو اور حلال روزی کمانا ایسے ہی ضروری سمجھو جیسے نماز پڑھنا ضروری ہے. ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کی خدمت میں، سلام کیا، سلام کے بعد مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا. رسول اللہ نے مسافہ کیا. ان کے ہاتھوں میں ٹیکے پڑی ہوئی تھی، ہاتھ بہت سخت ہو رہے تھے. آپ نے ہاتھ پکڑا، ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا. رسول اللہ کے ہاتھ روئی کے گالے کی طرح نرم اور ان صحابی کے ہاتھ لوہے کی طرح سخت. تو اللہ کے رسول کہنے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے جنگل میں لکڑی کاٹتا ہوں اور شام کو لکڑی لا کر بھیجتا ہوں. کلہاڑی چلاتے چلاتے میرے ہاتھ اتنے سخت ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑے اور پکڑ کر یوں کر کے بوسہ دیا. فرمایا کہ ان ہاتھوں کی پڑی ہوئی ٹھیکوں پر اللہ نے جہنم کی آگ حرام کر دی، جہنم کی آگ حرام کر دی. یہ حلال روزی کمانے کے لیے تکلیف اٹھائی گئی. صحابہ کی صفت یہ تھی کہ وہ حلال کماتے تھے، حلال کھاتے تھے، حلال کھلاتے تھے.
اللہ مجھے تمہیں بھی ایسے دیکھنا چاہتا ہے، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، حلال کھلاؤ۔ اور جب تم ایسا کر لو گے، یہ 4 صفات تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی، تو پھر کہتا ہے قرآن کہتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، پھر تم دیکھو گے کہ ان کے چہروں کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، ان کے چہروں کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ ہاں پوچھا گیا ولی کون ہے؟ ولی کون ہے؟ فرمایا ولی وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، نیت یہ کرو کہ انشاءاللہ ان 4 صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے بالکل تقریب مختصر کر دی، بہت مختصر، صرف کام کی بات آپ سے آتی ہے۔ یہ 4 صفات ہمارے اندر پیدا ہو، ہم بہادر بن جائیں، دشمن کے مقابلے میں، شیطان کے مقابلے میں، نفس کے مقابلے میں، اپنی نفسانی خواہشات کے مقابلے میں ہم بہادر بن جائیں۔ ہاں شیطان گناہ کی دعوت دے گا، ہم بہادر بن کر اس کا مقابلہ کریں کہ نہ میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ شیطان سنت چھوڑنے کی دعوت دے گا، ہم بہادر بن جائیں، نہ میں نبی کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا، ہم بہادر بن جائیں۔ اور اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے رحم دل بن جائیں، رحم دل بن جائیں، ان کے وقت پر کام آنے والے، ان کی خدمت کرنے والے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے، اور چھوٹوں سے ہو جانے والی غلطیوں کو معاف کر دینے والے، اور ان پر احسان کرنے والے، اور ان پر خرچ کرنے والے، ہم ایسے بن جائیں اور اللہ کے حکم کے آگے جھک جائیں۔ دنیا کی پھر کوئی سی طاقت آ جائے، دنیا کا کوئی کام آ جائے، اللہ کا امر آ گیا، مجھے اللہ کا امر پورا کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی، اور پھر کوئی حال آ جائے، کیسی تکلیف، کیسی پریشانی، کیسی الجھن، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رگڑ کر اللہ سے اس مسئلے کو حل کرائیں۔ ادعونی استجب لکم، مانگو گے میں تمہاری مانگ پوری کروں، یہ وعدہ ہے اللہ۔ ہاں رگڑ کر اللہ سے مانگنا، خوشامد کر کے اللہ سے مانگنا، اللہ تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ اپنی حاجت کو جو تجھ سے پوری کرنا ہے، اللہ سے اپنی حاجتوں کو رکھنے والے ہیں۔ اور پھر بزرگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی دیندار بن گئے، ہاں نماز پڑھنے والے بن گئے، سنت پر چلنے والے بن گئے، تو جی اب تو ہم مسجد کا کونا سنبھالے بیٹھے ہیں، اب ہمارا کاروبار کہاں، اب بیوی بچوں کی دیکھ بھال کہاں، میاں سب اللہ کرے گا۔ صحابہ سے زیادہ بڑے ولی نہیں بن سکتے، صحابہ سے زیادہ بڑے متقی نہیں بن سکتے، صحابہ سے زیادہ اللہ سے تعلق رکھنے والے نہیں بن سکتے۔ ان صحابہ سے کہا جا رہا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل تلاش کرو، اس بات کا خیال رکھنا کہ اللہ ناراض نہ ہونے پائے، روزی تلاش کرو، محنت کرو، مزدوری کرنی پڑے کرو، کاروبار کرو، حلال راستے سے کرو، سود سے بچو، جھوٹ سے بچو، دھوکے سے بچو، ظلم سے بچو، زیادتی سے بچو، حلال راستوں سے روزی تلاش کرو۔ حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اللہ اتنی برکت دے گا کہ تمہاری تمناؤں سے زیادہ اللہ تمہیں عطا کر دے گا۔ شیطان دکھاتا ہے حرام کے راستے سے بہت آئے گا، حلال کے راستے سے تھوڑا آئے گا، لیکن اللہ نے حلال کے تھوڑے میں برکت رکھی ہے، حرام کے بہت میں تباہی و بربادی رکھی ہے۔ ایک آدمی حرام راستے سے کماتا ہے، اس کی بیٹی کے پیٹ میں درد ہوا، وہ لے کر گھر سے نکلا، ایمبولنس بلائی، ڈاکٹر کے یہاں پہنچا، ڈاکٹر نے کہا الٹرا ساؤنڈ ہوگا، سی ٹی اسکین ہوگا، یہ ٹیسٹ ہوگا، وہ ٹیسٹ ہوگا، فلاں ہوگا۔ 1 گھنٹے کے بعد پتہ چلا کہ جی 15,000 روپے خرچ ہو گئے، اور رپورٹ کی آئی کہ گیس کی وجہ سے درد تھا۔
ایک حلال کمانے والا، اس کی بھی بیٹی کے پیٹ میں درد ہوا، وہ گھر سے باہر نکلا، رکشہ کر رہا تھا، سامنے سے ایک صاحب آئے، مولوی صاحب خیریت تو ہے؟ بیٹی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر کو دکھانے جا رہا ہوں۔ مولوی صاحب بس 1 منٹ رکو، میں ابھی آیا۔ اور وہ گھر گیا، گھر سے ایک پڑیا لے کر آیا، مولوی صاحب یہ پڑیا کھلا دو، اگر 1 گھنٹے کے بعد درد ٹھیک نہ ہو تو پھر چلے جانا ڈاکٹر کے پاس۔ میں کہا جی بہت اچھا، گھر پہ آیا، اللہ شافی اللہ کافی یہ کہہ کر وہ پڑیا کھلائی، اس نے وہ پڑیا کھائی، آدھے گھنٹے میں اس کے پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا۔ درد اس کے بھی ہوا، درد اس کے بھی ہوا، وہ درد 15,000 خرچ کر کے گیا اور یہ درد ایک پڑیا میں چلا گیا۔ یہ حلال کی برکت ہے، وہ حرام کی نحوست۔ یاد رکھو حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے اور حرام میں بربادی رکھی ہے۔ اس لیے حلال روزی کماؤ اور حلال راستے پر چلو۔ یہ 4 کام کر لو گے، قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تم ان کے چہروں سے اللہ کو پہچانو گے، تم ان کے چہروں سے ان کے مقام کو سمجھو گے، ان کے چہرے ان کی پیشانیاں سجدوں سے چمکتی تمہیں نظر آئے۔ اس لیے یہ جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ ان 4 صفات کو ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ کرو گے انشاءاللہ؟ سب کریں گے؟ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرما دے، آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرما دے۔ دیکھو تاخیر کا اثر آپ دیکھو، جب وقت زیادہ ہوتا ہے تو اس کا اثر دیکھو۔ آپ کا 2/3 مجمع اٹھ کر چلا گیا، کیوں؟ ظاہر بات ہے فطری چیز ہے، نہیں فطری تقاضا ہے، نہیں وہ آئے گی، سونا ہے۔ اس لیے میں پھر کہتا ہوں ضرور کرو جلسہ، مغرب بعد عشاء تاخیر سے کر لو، انشاءاللہ پورا مجمع پوری بات سن کر جائے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے جلسے ہوتے ہیں نا اس میں جس سے مہمان خصوصی بنا کر بلاتے ہیں کہ جی مہمان خصوصی اور بڑے ہیں مہمان اور پوری بات سننی ہے، اس کو اتنے آخر میں لگتے ہیں کہ مجمع اٹھ کے چلا جاتا ہے اور اگر ٹھیک ہے مولوی صاحب آپ کو مانا اور دیواروں کو سناتے رہے۔ ایک مرتبہ میں گیا بنگال میں ایک جگہ جھارکھنڈ میں، تو جب میں وہاں پہنچا تو مجمع تقریباً 10-15 ہزار کا مجمع رہا، جلسہ چل رہا تھا۔ خیر وہ ایک شاعر اور پھر دوسرا شاعر اور پھر ایک مقرر اور مہمان خصوصی میں تھا۔ میرا نمبر آیا رات کو 2:30 بجے۔ اب جب 2:30 بجے میں بیان کرنے کے لیے گیا تو میرے سامنے اس 15,000 کے پنڈال میں 150-200 لوگ بیٹھے تھے اور ان 150-200 میں بھی آدھے لیٹے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد جب میں نے بیان شروع کیا تو 15 منٹ کے بعد وہ جو باقی تھے وہ بھی لیٹ گئے۔ تو 20 منٹ میں نے بھی دعا کرا دی۔ میں نے کہا بھائی ٹھیک جیسا تم چاہتے ہو ویسے ہی۔ تو اصل مقصد ذہن میں سامنے نہیں، مقصد ذہن میں سامنے ہونا چاہیے۔ یہ کام ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کانوں کی لذت کے لیے کہ کانوں کو مزہ آئے گا؟ تو یہ تو ایک نشہ ہے، شراب کا نشہ، چرس کا نشہ، افیم کا نشہ، کانوں کو سننے کا نشہ۔ اگر یہ کانوں کے نشے کو پورا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے تو میرے بھائیوں دوستوں عزیزوں بزرگوں سب بیکار، سب بیکار۔ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرو، اپنی زندگیوں کے بدلنے کے ارادے سے کرو، اور یہ نیت کر کے یہاں بیٹھو کہ ہم یہاں سے کچھ اپنی زندگی کو بدلنے کا سامان لے کر جائیں۔ عمل کے ارادے سے بیٹھو کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ایک بات پر تو عمل کر سکتے ہیں، 50 سنی تھی، ایک پر تو عمل کر سکتے ہیں، اس ایک کی بھی نیت کر کے چلے گئے تو یہ جلسہ کامیاب ہے۔ ایک کی بھی نیت کر کے چلے گئے۔ میں نے 4 صفات آپ کو بتائیں صحابہ، 4 بتائیں: بہادر، رحم دل، اللہ کے حکموں کے آگے جھکنے والے، اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے ناک رگڑ کر منوانے والے، اور حلال راستے سے روزی کمانے والے۔ 4 صفات بتائیں، کسی ایک کی نیت کر
کہ جی انشاءاللہ 4 تو اکٹھا نہیں لے لا پاؤں گا، لیکن ایک کی نیت کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کے اندر ایک صفت کو زندہ کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ مجھے تمہیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے، اور اللہ مجھے تمہارے یہاں جمع ہونے کو نجات کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔